बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात के सामने इंटरव्यू के अंदर आने वाले अहम तरीन सवालात और जो इससे सबका इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछे गए थे सवालात वो गोशा गुजार करना चाहूँगा। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि तफसीर और तावील की तारीफ़ बयान करें और तफसीर और तावील के अंदर फ़र्क वाज़े करें। तो सबसे पहले तो बात आ गई, इनका सवाल था कि तफसीर और तावील की तारीफ़। तफसीर और तावील के अंदर तफसीर ये फासारा से निकला है जिसके माना है ज़ाहिर करना, खोल कर बयान करना और बेहिजाब करना। ये इसके मानी के अंदर आता है। जबकि इसकी इस्तिलाही तारीफ़ तफसीर से मुराद कुरान मजीद के मानी को वाज़े करना है। और अबुल खयान अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह वो इल्म तफसीर की ये तारीफ़ बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि तफसीर ऐसा इल्म है जिसमें कुरान मजीद के अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़, इनके मफ़हूम, इनके अहकाम और इनके मानी से बात की जाती है जिनके वो हामिल होते हैं। इसी तरह एक और तफसीर की मैं तारीफ़ कर देता हूँ, दो कम अज़ कम ज़हन के अंदर होनी चाहिए। तो इमाम बदरुद्दीन ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म तफसीर की तारीफ़ अल बुरहान में यूँ बयान फरमाई कि तफसीर ऐसा इल्म है जिसकी मदद से अल्लाह की किताब जो नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई का फ़हम हासिल हो, इसके मानी से वाक़फ़ियत हो, इसके अहकाम निकाले जाएँ और हिकमतें बयान की जाएँ। अब जाते हैं तावील की तरफ। तावील ये लफ्ज़ अव्वला युअव्विलु तावीलन बाब तफ़ील का मस्दर है जिसके लुग़वी माना रुजू करने के हैं। और इसकी इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ जाते हैं तो तावील की तारीफ़ में मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन का थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है। मुतक़द्दिमीन की तारीफ़, मुतक़द्दिमीन से दो तारीफ़ें मनक़ूल हैं। नंबर एक, वो कहते हैं तावील और तफसीर दोनों मुतरादिफ़ हैं, यानी जो तारीफ़ तफसीर की है वही तावील की है। इन मुफस्सिरीन ने किराम का ये नुक्ता नज़र हुआ। जबकि दूसरा कि दूसरी इसकी तारीफ़ क्या की जाती है मुतक़द्दिमीन के नज़दीक कि किसी कलाम से जो मफ़हूम अख़ज़ किया गया हो उसे तावील कहते हैं। अब मुताख़िरीन के नज़दीक इसकी क्या तारीफ़ है कि किसी दलील के पेश नज़र लफ्ज़ के राजे माना को तर्क करके मरजू माना मुराद ले लेना, यानी कि जो राजे काबिल तरजीह माना है उसे छोड़ दिया जाए और जो मरजू माना है यानी उससे कम दर्जे का है तो उस माने की तरफ जब हम मुराद लेकर जाएंगे तो उसे तावील करना कहा जाता है। ये तारीफ़ की है अत-तफ़सीर वल मुफ़स्सिरून के अंदर इसकी मुसन्निफ़ ने। अब जाते हैं जी, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। मुतक़द्दिमीन तो दोनों को एक ही माना में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुताख़िरीन ने इन दोनों में कई अंदाज में फ़र्क बयान किया। मसलन इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तफसीर आम है और तावील ये ख़ास है। तफसीर का लफ्ज़ उमूमन अल्फाज के लिए और तावील का लफ्ज़ मानी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह दूसरा फ़र्क ये बयान करते हैं कि तफसीर का आम तौर पर जो इस्तेमाल है वो मुफ़रदात में होता है और तावील का जो इतलाक़ है वो जुमलों पर होता है। तो इमाम मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं जिसमें यकीनी तौर पर अल्लाह ताला की मुराद मालूम हो उसे तफसीर कहते हैं। जिसमें मुख्तलिफ एहतमालात रखने वाले मानी में से किसी एक माना को तरजीह दी जाए लेकिन यकीनी फ़ैसला ना किया जाए तो इसे तावील कहते हैं। जिस माना के लिए लफ्ज़ वज़ा किया गया हो, हाँ वो हकीकी हो या मजाजी, इसे बयान करना तफसीर कहलाता है। किसी लफ्ज़ के बातनी और मख्फी माना के वाज़े करने को तावील कहते हैं। ये इमाम अबू तालिब सालवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। तो ये मैंने चंद फ़र्क इनके दरमियान आपके गोशा गुजार किए। तो अब इसके बाद जी आगे सवाल है तफसीर की अक़साम के तफसीर की अक़साम बयान करें। तफसीर की बुनियादी तौर पर दो किस्में बनती हैं। एक को कहा जाता है तफसीर बिल मासूर और दूसरी को कहा जाता है तफसीर बिल राय। ये इनकी तफसीर हैं कि जो कुरान और सुन्नत, अक़वाल सहाबा और अक़वाल ताबी को मद्देनज़र रख कर तफसीर की जाएगी उसे तफसीर बिल मासूर कहा जाएगा। और जो इंसान अपनी राय से तफसीर करेगा तो उसे तफसीर बिल राय कहा जाता है। फिर तफसीर बिल राय के अंदर आगे मज़ीद उसकी तकसीम आ जाती है।
تفسیر بالرائے محمود اور مضموم وہ علیحدہ بحث آ گئی۔ اب آگے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعریف عربی اور اردو دونوں میں اس کریں اور اس تعریف کی وضاحت بھی کریں۔ اب قرآن مجید کی تعریف، قرآن مجید کی کیا تعریف ہے؟ عربی کے اندر پہلے سن لیجئے، الکلام اللہ المنزل علی رسول علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ وہ کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مصاحف میں لکھی ہوئی ہے اور آپ سے بغیر کسی شبہ کے تواتر سے منقول ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعریف ہے۔ تو مراد یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب وہ مصاحف کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بغیر کسی شک و شبہ کے اور تواتر کے ساتھ وہ منقول چلی آ رہی ہے۔ پھر اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں کہ تدوین قرآن کے مراحل اور ہر دور کی خصوصیات بالکل مختصر انداز کے اندر لکھنی ہے۔ اب تدوین قرآن کے مراحل لکھنے نہیں بلکہ بیان کرنے ہیں۔ تو تدوین قرآن کے مراحل، تدوین قرآن کے 3 مراحل تھے۔ پہلا دور تھا دور نبوی، دوسرا دور تھا دور صدیقی اور تیسرا دور تھا دور عثمانی۔ ان کی کیا مختصر الفاظ کے اندر خصوصیات تھی کہ دور نبوی کے اندر کہ قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوتا حضور کے اوپر، حضور آگے حکم دیتے صحابہ کرام کو، کاتبین وحی کو، انہیں جو بھی چیز میسر آتی اس کے اوپر لکھ لیتے، کوئی کاغذ کے اوپر، کوئی ہڈی کے اوپر، کوئی پتے کے اوپر، جو بھی چیز انہیں میسر ہوتی اس کے اوپر اسے تحریر کر دیا جاتا تھا۔ دور صدیقی کی جہاں تک بات ہے تو دور صدیقی کے اندر قرآن مجید وہ جتنا پہلے تحریر شدہ تھا، جن چیزوں کے اوپر تھا، اسے مخصوص انداز کے اندر مخصوص طریقہ کار کے مطابق وہ جمع کیا گیا، اس کی تصدیق کی گئی، تصدیق کرنے کے بعد اسے ایک جگہ کے اوپر جمع کر لیا گیا، یعنی اس کے اندر مزید کوئی تبدیلی نہ کی گئی، صرف صورتوں کو اپنی ترتیب کے ساتھ رکھا گیا، پاروں کو اپنی ترتیب کے ساتھ رکھا گیا، ایک ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو ایک جگہ کے اوپر یکجا کر لیا گیا۔ پھر دور عثمانی کے اندر کیا تھا؟ دور عثمانی کے اندر ترتیب تو وہی تھی جو دور صدیقی کے اندر جمع ہو چکا تھا، یعنی اسی ترتیب کو مد نظر رکھا تھا، لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ قریش کی قرات کے اندر یہ لکھا گیا تھا اور ایسا رسم الخط اپنایا گیا تھا کہ جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہ قرآن مجید 7 احرف کے اوپر اس کا نزول ہوا، تو 7 احرف کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسا رسم الخط تحریر کیا جائے کہ جس کے اندر زیادہ سے زیادہ حروف یہ سما سکیں، تو یہ فرق تھا ان تینوں ادوار کے اندر تدوین کا۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں، علوم خمسہ کا تعارف اور ایک ایک مثال مختصر انداز کے اندر بیان کریں۔ علم الاحکام ہے، علم الاحکام قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ کی جن کے اندر احکامات کا نزول ہوا۔ ایک مختصر سی آیت کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ کتب علیکم الصیام، پھر دوسرا اس کا علوم خمسہ کے اندر آ جاتا ہے علم المخاصمہ، تو علم المخاصمہ کے اوپر کہ جس کے اندر اہل باطل کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا گیا ہو، ان کے دلائل یا کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہوں، تو ایک آیت کریمہ جس طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میرے سامنے ہے، وقالت الیہود عزیر بن اللہ وقالت النصارى المسیح بن اللہ، کہ یہ آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہود و نصارہ کی تردید، ان کے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دیا تو اس کی تردید فرمائی۔ پھر اسی طرح آگے جاتے ہیں علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کا جس کے اندر تذکرہ ہو، وہ علوم خمسہ کا ایک علم آ جاتا ہے، جس طرح رب المشرقین و رب المغربین۔ پھر علم تذکیر بھی ایام اللہ، تو جو سابقہ اقوام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کر رکھا ہے، سابقہ اقوام کے حالات، وہ مثال سمجھ لیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو یہ اس کی ایک مثال بن جائے گی۔ علم تذکیر بالموت وما بعد الموت، تو کوئی بھی آپ اس کی مثال لے لیں، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کے احوال کے حوالے سے جو آیات کریمہ ہے، اذا الشمس کورت، یہ قرب قیامت کی ایک مثال آ گئی۔
تو پھر آگے آ گیا جی اگلا سوال ہمارا آتا ہے جی ناسخ و منسوخ کی تعریف اور ایک ایک منسوخ اور ناسخ آیات متقدمین اور متاخرین کے مابین اختلاف کو واضح کرنا۔ ناسخ کی کیا تعریف ہے؟ ایک حکم شرعی سے دوسرے حکم شرعی کو تبدیل کرنا، یہ ناسخ کہلاتا ہے، اور جو تبدیل ہوگا اسے منسوخ کہیں گے۔ اب یہ تو آ گئی تعریف اس کی، اور ناسخ کا لفظی جو معنی ہے وہ مٹانا آ جاتا ہے۔ تو متقدمین کے نزدیک وہ اس کی اصطلاحی تعریف کی بجائے اس کے لفظی معنی کی طرف لے کر جاتے تھے۔ جب وہ لفظی معنی کی طرف لے کر جاتے تو اس کی وہ تعداد 500 سے زائد بتایا کرتے تھے، جبکہ متاخرین اصطلاحی تعریف کو مد نظر رکھ کر تو منسوخ آیات کی تعداد جب بتاتے ہیں تو وہ بہت ہی کم بن جاتی ہے۔ جس طرح امام شافعی کے نزدیک 5 آیات کریمہ ہیں، علامہ زرقانی کے نزدیک 8 آیات کریمہ ہیں، ابن عربی کے نزدیک 19 ہیں، پھر اسی طرح ابن عربی کے نزدیک 21 تعداد بن جاتی ہے۔ ایک ایک مثال منسوخ اور ناسخ آیت کریمہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 180 نازل فرمائی تھی کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تو اس کے اندر اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا تھا جائیداد کے وراثت کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو منسوخ کر دیا، کس آیت کے ذریعے سے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے ذریعے سے۔ وہ آیت کریمہ یہ تھی یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی وراثت کے حوالے سے۔ تو اس کے ذریعے سے پچھلی آیت جو سورۃ بقرہ کی تھی 180 نمبر آیت، وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے ساتھ منسوخ ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں کہ وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور وحی کی ضرورت و اہمیت مختصر انداز کے اندر بیان کریں گے۔ وحی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، دل میں بات ڈالنا۔ اصطلاحی تعریف وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اور نبی کا بغیر کسی حجاب کی بھی وہ کلام ہو سکتا ہے، نزول ہو سکتا ہے کلام کا بغیر کسی حجاب کے، پھر پردے کے اندر رہ کر بھی دل کے اندر بات ڈالنے کی صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے بھی ہو سکتا ہے، خواب کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آگے وحی کی علیحدہ اقسام بنتی ہیں، وہ علیحدہ باس ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ وحی کی تعریف ہوگی، وحی کی تعریف کے بعد اس کی ضرورت اور اہمیت۔ اس کی ضرورت اور اہمیت انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہم نے زندگی گزارنی ہے، کسی چیز کا اچھا ہونا، کسی چیز کا برا ہونا، کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کون سی چیز ناپسند ہے، یہ چیزیں انسان نہ اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے، نہ عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ وہ وحی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے ہیں کہ مجھے کون سے کام انسانوں کے اچھے لگتے ہیں، کون سے کام برے لگتے ہیں، کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ یہ مختصر انداز کے اندر وحی کی اہمیت و ضرورت آ گئی۔ اس کے بعد علوم القرآن پر آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے، اس کا اسلوب بیان کریں۔ ہر انسان کی اپنی اپنی پسندیدہ پسند کی کتاب ہوگی۔ میری جو پسندیدہ کتاب ہے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب علوم القرآن ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ سادہ انداز انہوں نے اپنایا، عام فام انہوں نے اس کتاب کا اسلوب رکھا کہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ اسے سمجھ سکتا ہے۔ الفوز الکبیر کا مختصر تعارف جی۔ الفوز الکبیر یہ اصول تفسیر کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے 5 ابواب پر یہ کتاب انہوں نے تحریر فرمائی، اور اصول تفسیر کے حوالے سے جتنی بھی ضروری مباحث تھیں تو انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر فرما لی۔ تو پھر اس کے بعد جاتے ہیں سورۃ البقرہ کی وہ آیات جو شان نزول رکھتی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی تو کافی آیات کریمہ وہ شان نزول رکھتی ہیں کہ جس طریقے سے گائے کا ذبح کرنے والا واقعہ ہے، پھر اسی طرح ایک آیت کریمہ ہے سورۃ بقرہ کی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۔ تو یہ آیت کریمہ سورۃ بقرہ کی ہے۔
تو یہ جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، یہودیوں نے اعتراض کیا، تو اس کا شان نزول وہ بن جائے گا۔ پھر اسی طرح اور بھی کئی آیات کریمہ اس کی شان نزول رکھنے والی ہیں۔ پھر اپنی 2 خوبیاں اور اپنی 2 خامیاں بیان کریں۔ اپنی 2 خوبیاں اور خامیاں یہ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر بیان کر سکتا ہے، تو اس لیے اسے آپ ہی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔